Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंडस मोटर्स का शेयर सस्ता था और लोगों ने उसे इग्नोर किया तो उन्होंने कितनी बड़ी दौलत खो दी थी? आज रीगल ऑटोमोबाइल, जो DFSK और प्रिंस जैसे मशहूर ब्रांड्स का मालिक है, अपने दरवाजे आपके लिए खोल रहा है। मार्केट में इस वक्त सरसराहट है कि ये IPO शायद साल का सबसे बड़ा हिडन जेम साबित हो, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने पहले ही फ्लोर प्राइस से 10% ऊपर एंट्री ले ली है। अगर आपने आज की इस डीप डाइव को मिस किया तो हो सकता है कि कल आप सिर्फ दूसरों के मुनाफे की कहानियां सुनते रह जाएं। इस वीडियो को आखिर तक सुने, क्योंकि मैं आपको वो 15 हकाइक बताऊंगा जो प्रोस्पेक्टस की गहराइयों में छुपे हुए हैं। पॉइंट नंबर 1, एक फंडामेंटल एंगल, रीगल ऑटोमोबाइल का सफ़र और पहचान। चलिए पेज नंबर 2 पे देखिए। रीगल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो हैं, पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में एक तेज़ी से उभरता हुआ नाम है जो 2016 में कायम हुआ। इन्होंने बहुत कम वक्त में ग्रीन फील्ड स्टेटस हासिल किया और पाकिस्तान में गाड़ियों की असेंबली शुरू की। कंपनी का विजन सस्ती और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां आम आदमी तक पहुंचाना है। इनका रजिस्टर्ड ऑफिस कराची में है, लेकिन असेंबली प्लांट लाहौर के करीब वाक़ है। रीगल सिर्फ गाड़ियां बेचता नहीं, बल्कि उनकी मार्केटिंग और आफ्टर सेल सर्विस का भी वसी नेटवर्क रखता है। इनकी फैक्ट्री मॉडर्न रोबोट्स और कंप्यूटराइज सिस्टम से लेस है ताकि क्वालिटी बरकरार रहे। यह IPO उनकी 5 साल की कामयाब ऑपरेशन हिस्ट्री का निचोड़ है। अब ये प्राइवेट से पब्लिक कंपनी बनकर अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो यहाँ सवाल है कि क्या इतनी नई कंपनी पुराने ऑटो जाइंट्स का मुकाबला कर सकती है? उसका जवाब है जी हाँ। उनका ग्रीनफील्ड स्टेटस और DFSK के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उन्हें एक मजबूत एज देती है। और चलते हैं एक दूसरे फंडामेंटल एंगल की तरफ, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, प्रिंस और DFSK की पावर। उसके लिए चलिए मेरे साथ पेज नंबर 24 की जानेब। रीगल की सबसे बड़ी ताकत उनका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो हर तबके के लिए कुछ ना कुछ रखता है। इनका प्रिंसिपल 800cc सेगमेंट में एक पॉपुलर चॉइस बन चुका है। दूसरी तरफ DFSK के साथ मिलकर उन्होंने ग्लोरी 580 जैसे प्रीमियम SUVs लॉन्च की हैं जो हाई एंड फीचर से भरपूर हैं। कंपनी कमर्शियल सेक्टर में भी एक्टिव है और लोडर्स और वैन्स असेंबल कर रही है। इनकी गाड़ियों को पाकिस्तानी सड़कों और मौसम के मुताबिक कस्टमाइज किया जाता है। लोकलाइजेशन पर फोकस करने से इन्हें डॉलर्स की फ्लक्चुएशन का असर कम पड़ता है। प्रोडक्ट वैरायटी की वजह से इनका रेवेन्यू किसी एक मॉडल पर डिपेंड नहीं करता। फ्यूचर में इनका फोकस इलेक्ट्रिक SUVs पर है जो मार्केट का रुख बदल देंगी। तो यहाँ सवाल है कि आज चाइनीज़ ब्रांड्स की रीसेल वैल्यू पाकिस्तान में बेहतर हो रही है। देखिए, DFSK और प्रिंस की बढ़ती हुई डिमांड और रोड प्रेजेंस ने इनकी रीसेल वैल्यू को काफ़ी स्टेबल कर दिया है। अब चलते हैं एक टेक्निकल एंगल की तरफ, IPO का स्ट्रक्चर और बिडिंग मेथड। उसके लिए चलिए वापस पेज 2 की जानेब। देखिए, रीगल ऑटोमोबाइल का ये IPO 100% बुक बिडिंग मेथड के जरिए हो रहा है। इसका मतलब है कि कीमत का तयन मार्केट की डिमांड और सप्लाई के मुताबिक किया जाएगा। टोटल 25 मिलियन शेयर्स इशू किए जा रहे हैं जो पोस्ट IPO कैपिटल का 23.3% बनते हैं। इन शेयर्स में से 75% हिस्सा इंस्टीट्यूशनल और हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स के लिए मुख्तस है। बाकी 25% शेयर्स जनरल पब्लिक यानी आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलेंगे। बुक बिल्डिंग के लिए डच ऑक्शन मेथड इस्तेमाल होगा, जो ट्रांसपेरेंसी की निशानी है। स्ट्राइक प्राइस तय होने के बाद ही आम अवाम को शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। ये स्ट्रक्चर इन्वेस्टर को कीमत की खोज में हिस्सा लेने का मौका देता है। लेकिन यह सवाल है कि क्या 100% बुक बिल्डिंग आम इन्वेस्टर के लिए फ़ायदेमंद है? जवाब है बिल्कुल। इससे शेयर की एक फेयर प्राइस निकलती है जो IPO की लिस्टिंग पर वॉलेटिलिटी कम करती है। यहाँ से चलते हैं एक फाइनेंशियल एंगल की जानेब। रेवेन्यू और सेल्स में
دھماکے دار اضافہ. اس کے لیے چلیے میرے ساتھ آپ پیج نمبر 87 پہ. دیکھیے فائنینشیل سال 2021 ریگل کے لیے ایک گیم چینجر سال ثابت ہوا. ان کا نیٹ ریونیو جو فسکل ایئر 2019 میں صرف 220.7 ملین تھا وہ فسکل ایئر 2021 میں بڑھ کر 5688.5 ملین تک پہنچ گیا. صرف یہی نہیں، فرسٹ کوارٹر آف فسکل ایئر 2022 یعنی صرف 3 مہینوں میں کمپنی نے پی کے آر 4516 ملین کا ریونیو جنریٹ کیا. یہ بڑھتی ہوئی سیلز گاڑیوں کی مارکیٹ میں شدید ڈیمانڈ کو ظاہر کرتی ہیں. گراس پروفٹ بھی فسکل ایئر 2021 میں پی کے آر 540 ملین تک پہنچ چکا ہے. سیلز والیوم میں یہ تیزی ان کی مارکیٹ شیئر بڑھانے کی اسٹریٹجی کا نتیجہ ہے. اتنا بڑا ریونیو جمپ دکھاتا ہے کہ کمپنی سکیلنگ فیز میں داخل ہو چکی ہے. فائنینشیلز کی یہ مضبوطی شیئر ہولڈر کے لیے ایک بڑا کانفیڈنس بوسٹر ہے. لیکن ہم سوال اٹھائیں گے، کیا یہ ریونیو گروتھ مستقبل ہے یا صرف وقتی بوم؟ اس کا جواب ہے کہ فسکل ایئر 2022 کے فرسٹ کوارٹر میں نمبرز دکھاتے ہیں ہمیں کہ گروتھ سسٹین ہو رہی ہے اور آرڈر بک مضبوط ہے. اب چلتے ہیں ایک ٹیکنیکل اینگل کی جانب، فلور پرائس اور پرائس بینڈ کا لاجک. کمپنی نے فلور پرائس 32 روپے پر شیئر مقرر کی ہے. اس قیمت میں پی کے آر 10 کی فیس ویلیو اور پی کے آر 22 کا پریمیم شامل ہے. انویسٹرز کو 40% تک پرائس بینڈ دیا گیا ہے، یہ یعنی بڈنگ 44.8 تک جا سکتی ہے. فلور پرائس کا تعین کمپنی کے ایسٹس اور فیوچر ارننگز کی بیس پر لیڈ مینیجر نے کیا ہے. ٹیکنیکل طور پر فلور پرائس وہ بنیاد ہے جہاں سے بڈنگ شروع ہوگی. اگر بڈنگ زیادہ ہوئی تو اسٹرائک پرائس فلور سے اوپر چلی جائے گی. پریمیم کی وجہ سے کمپنی کی گزشتہ 5 سال کی پروفیٹیبلٹی اور برانڈ ایکویٹی ہے. انویسٹرز کو چاہیے کہ وہ فلور پرائس اور میکسیمم بینڈ کے درمیان اپنی بڈنگ اسٹریٹجی بنائیں. تو یہاں سوال ہے کہ کیا 22 روپے کا پریمیم نئے انویسٹرز کے لیے مہنگا تو نہیں؟ اس کا جواب ہے، اگر ہم دوسری لسٹڈ آٹو کمپنیز کے پی ای ریشیوز کو دیکھیں تو یہ ویلیویشن کافی اٹریکٹیو ہے. اب چلتے ہیں ایک فنڈامنٹل پرسپیکٹو کی جانب، ڈی ایف ایس کے موٹر کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ. اس کے لیے چلیے میرے ساتھ پیج نمبر 28 پہ. دیکھیے ریگل کی کامیابی کا ایک راز چونگ چنگ سوکون موٹر کے ساتھ ان کی گہری پارٹنرشپ ہے. یہ پارٹنرشپ صرف گاڑیاں بیچنے تک محدود نہیں بلکہ ٹیکنیکل ٹرانسفر پر بھی مبنی ہے. ریگل اپنے سی کے ڈی کٹس اور را مٹیریل ڈائریکٹ ڈی ایف ایس کے سے پروکیور کرتا ہے. الیکٹرک وہیکلز کے لیے بھی انہوں نے ڈی ایف ایس کے ساتھ منافع بخش معاہدے کیے ہیں. انہیں چائنا سے ٹاپ ٹیئر ٹیکنیکل سپورٹ حاصل ہے جو پروڈکشن کوالٹی کو مینٹین رکھتی ہے. انٹرنیشنل برانڈ کا ساتھ ہونے سے کنزیومرز کا بھروسہ ریگل پر بڑھ جاتا ہے. یہ پارٹنرشپ ریگل کو فیوچر کی ٹیکنالوجیز جیسے ہائبرڈ اور الیکٹرک میں لیڈنگ پوزیشن دیتی ہے. لیکن یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اگر چائنا سے سپلائی چین میں مسئلہ آئے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ ریگل نے لوکلائزیشن پلان بنایا ہے اور سیفٹی سٹاک مینٹین کرتے ہیں تاکہ پروڈکشن متاثر نہ ہو. یہاں سے چلتے ہیں ایک فائنینشیل اینگل کی جانب، یوز آف پروسیڈز. اس کے لیے چلتے ہیں ہم پیج نمبر 20 کی جانب. دیکھیے الیکٹرک وہیکل پروجیکٹ اس آئی پی او سے حاصل ہونے والا پیسہ کہاں لگائے گا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. پروسپیکٹس کے مطابق ٹوٹل پی کے آر 1125.3 ملین کا کیپٹل ریز کیا جا رہا ہے. اس رقم کا بڑا حصہ الیکٹرک وہیکل اسمبلی لائن کی انسٹالیشن اور پلانٹ کی امپورٹ پر خرچ ہوگا. تقریباً 694.8 ملین پلانٹ اور مشینری پر خرچ ہوں گے. کمپنی پاکستان میں پہلی بار میس اسکیل پر الیکٹرک ایس یو ویز اسمبل کرنے کا پلان رکھتی ہے. اس سے نہ صرف فیول کی بچت ہوگی بلکہ انوائرمنٹل امپیکٹ بھی کم ہوگا. ای وی پروجیکٹ کمپنی کے مارجنز کو فیوچر میں مزید بہتر کرے گا کیونکہ گورنمنٹ ای ویز پر انسینٹیوز دے رہی ہے. یہ انویسٹمنٹ ریگل کو فیوچر ریڈی بناتی ہے. لیکن یہاں سوال آتا ہے کہ کیا پاکستان میں ای وی انفراسٹرکچر جیسے چارجنگ اسٹیشنز تیار ہیں؟
تو اس کا جواب ہے ریگل اس وقت ہوم چارجنگ سولوشنز اور میجر سٹیز میں ہبز پر کام کر رہا ہے جو پروجیکٹ کی فیزیبلٹی کو سپورٹ کرتا ہے. یہاں سے چلیے میرے ساتھ ایک ٹیکنیکل اینگل کی جانب. پری آئی پی او پرائیویٹ پلیسمنٹ کا سگنل. آئی پی او سے پہلے ہی ریگل نے 7.15 ملین شیئرز پرائیویٹ پلیسمنٹ کے ذریعے انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کو سیل کیے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ شیئرز 35.2 روپیز پر شیئر پر سیل ہوئے ہیں جو فلور پرائس سے 10% زیادہ ہے. جب بڑے بینکس اور فنڈز آئی پی او سے پہلے ہی مہنگی قیمت پر شیئر خریدنے کو تیار ہوں تو یہ کمپنی کی ویلیویشن پر ان کے بھروسے کا ثبوت ہے. یہ سگنل دیتا ہے کہ اسٹرائک پرائس فلور پرائس سے کافی اوپر جا سکتی ہے. پرائیویٹ پلیسمنٹ شیئرز آئی پی او شیئرز کے ساتھ ہی ٹرانسفر کیے جائیں گے. ریٹیل انویسٹرز کے لیے یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. اس سے مارکیٹ میں شیئر کی ڈیمانڈ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن سوال اٹھتا ہے کہ اگر بڑے انویسٹرز نے 35 روپے پر لیا ہے تو کیا مجھے فلور پرائس 32 پر اپلائی کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں. فلور پرائس پر اپلائی کرنا ہمیشہ سیف رہتا ہے لیکن شیئر اسٹرائک پرائس پر ہی الاٹ ہوں گے. آج سے چلتے ہیں ایک فائنینشیل اینگل کی جانب. پروفیٹیبلٹی اور ہائی آر او ای. اس کے لیے چلیے پیج نمبر 66 پہ. دیکھیے ریگل آٹو موبائل کا ریٹرن آن ایکویٹی آر او ای انڈسٹری کو بہت سے پرانے کھلاڑیوں سے بہتر ہے جو 40.5% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. آر او ای دکھاتا ہے کہ کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کے پیسے پر کتنا منافع کما رہا ہے. ان کا نیٹ پروفٹ مارجن بھی سسٹین ہو رہا ہے کیونکہ ان کا فوکس ہائی مارجن ایس یو ویز پر ہے. فسکل ایئر 2021 کے آڈٹ شدہ فائنینشلز دکھاتے ہیں کہ کمپنی اب لاس میکنگ فیز سے نکل کر ایک سٹیبل کیش کاؤ بن چکی ہے. ایسٹس کی ویلیو بڑھ رہی ہیں اور لائبلٹیز مینجمنٹ کو کنٹرول میں ہیں. فائنینشیل ڈسپلن ہی کسی بھی لسٹڈ کمپنی کی جان ہوتی ہے. آئی پی او کے بعد ایکویٹی بیس بڑھنے سے کمپنی کی فائنینشیل سٹینڈنگ مزید مضبوط ہو جائے گی. لیکن یہاں ایک کوشچن اٹھتا ہے کہ کیا آٹو موبائل سیکٹر میں مارجنز ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے کم نہیں ہو جاتے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل ہوتے ہیں. لیکن ریگل نے گاڑیوں کی قیمتوں میں وقتاً فوقتاً اضافہ کر کے اپنے مارجنز کو پروٹیکٹ کیا ہے. یہاں سے چلیے ایک فنڈامنٹل اینگل کی جانب. مارکیٹ پوزیشن اینڈ کمپٹیشن. آ جائیے پیج 51 پہ. پاکستان میں عرصہ دراز سے بگ تھری ٹویوٹا، ہونڈا، سوزوکی کا راج رہا ہے. لیکن ریگل نے ایس یو وی سیگمنٹ میں انہیں ٹف ٹائم دیا ہے. انہوں نے وہ نیش مارکیٹ پکڑی جہاں کنزیومر کو ماڈرن فیچر سستی قیمت میں چاہیے تھے. آٹوموٹیو ڈیولپمنٹ پالیسی 2021 سے 2026 نے بھی ریگل جیسے نئے انٹرنس کو کافی سپورٹ کیا ہے. ٹیکسز میں کمی اور انسینٹیوز نے انہیں کمپٹیشن میں کمپیریٹیو رہنے میں مدد دی ہے. ان کا 21 3S ڈیلرشپ کا نیٹ ورک پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے جو سروس اور پارٹس کی اویلیبلٹی یقینی بناتا ہے. ریگل اب صرف ایک نیا پلیئر نہیں بلکہ ایک اسٹیبلش چیلنجر بن چکا ہے. کمپٹیشن بڑھنے سے اینڈ یوزر کو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہاں سوال آتا ہے کہ کیا ریگل کا سروس نیٹ ورک ٹویوٹا جتنا مضبوط ہے؟ اس کا جواب ہے فی الحال تو نہیں. لیکن آئی پی او کا ایک مقصد اسی سروس نیٹ ورک کو مزید ایکسپینڈ کرنا ہے. یہاں سے چلتے ہیں ایک ٹیکنیکل اینگل کی جانب. پروڈکشن کیپیسٹی اینڈ انفراسٹرکچر. اس کے لیے چلیے پیج نمبر 24 کی جانب. ریگل کا اسمبلی پلانٹ لاہور میں واقع ہے اور اس کی سالانہ پروڈکشن کیپیسٹی 2 اگست 2021 میں بڑھ کر 9000 یونٹس کر دی گئی ہے. اس سے پہلے یہ کیپیسٹی 5000 یونٹس تھی لیکن نئے پینٹ شاپ کی انسٹالیشن کے بعد اس میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. پلانٹ میں ماڈرن الیکٹرو ڈیپوزیشن ای ڈی پلانٹ ٹیکنالوجی اور ایڈوانس اسمبلی لائنز ہیں. انفراسٹرکچر کے لحاظ سے کمپنی سیلف سفیشینٹ ہے اور ان کا پلانٹ سنگل اور ڈبل شفٹس پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آئی پی او سے حاصل ہونے والا پیسہ اس کیپیسٹی کو ای وی پروڈکشن کے لیے مزید یوٹیلائز کرے گا. ٹیکنیکل کیپیبلٹیز یہ آٹوموبائل کمپنی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں. اتنی بڑی کیپیسٹی دکھاتی ہے کہ کمپنی مارکیٹ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہاں ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا پلانٹ کی کیپیسٹی بڑھنے سے گاڑیوں کا ڈیلیوری ٹائم ختم ہو جائے گا؟
تو ہو سکتا ہے پروڈکشن بڑھنے سے سپلائی بہتر ہوگی اور کسٹمر کو گاڑی جلد مل جائے، بٹ دیٹ ڈپینڈس. یہاں سے چلتے ایک فائنینشیل اینگل کی جانب، ویلویشن اور پیئر کمپیرزن. اگر ہم ریگل کی ویلویشن کا مقابلہ ہونڈا ایٹلس یا انڈس موٹر سے کریں تو ریگل کا پی ریشیو کافی اٹریکٹیو نظر آتا ہے. پیئرز انالیسس دکھاتا ہے کہ ریگل کی فلور پرائس 32 روپے ان کی ارننگز پر شیئر کے مقابلے میں سستی ہیں. کمپنی کا بک ویلیو پر شیئر بی وی پی ایس بھی آئی پی او کے بعد بہتر ہونے کی امید ہے. اینالسٹ کے مطابق ریگل کی گروتھ پوٹینشیل پرانی کمپنی سے زیادہ ہے کیونکہ یہ گروتھ سٹیج میں ہے. انویسٹرز کو چاہیے کہ وہ صرف آج کی قیمت نہیں بلکہ فیوچر کی ارننگز کی ڈسکاؤنٹنگ کو دیکھیں. پیئر کمپیرزن میں ریگل کا آر او ای 40.5% ہے جو سب سے نمایاں ہے. یہ نمبرز ریگل کو ایک سٹرانگ انویسٹمنٹ کیس بناتے ہیں. لیکن ایک سوال اٹھتا ہے یہاں پہ کہ کیا سستی ویلیویشن ہمیشہ منافع کی ضمانت ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہمیشہ تو نہیں. لیکن ریگل کے کیس میں ان کا بزنس ماڈل اور ریونیو گروتھ اس ویلیویشن کو جسٹیفائی کرتے ہیں. یہاں سے چلتے ہیں ہم ایک ٹیکنیکل اینگل کی جانب، رسک فیکٹرز اینڈ چیلنجز. چلیے پیج نمبر 67 پہ. دیکھیے ہر انویسٹمنٹ میں رسک ہوتا ہے اور پرسپیکٹس نے انہیں کھل کر بیان کیا ہے. سب سے بڑا رسک آپریشنل رسک ہے، یعنی پروڈکشن میں کوئی ڈسرپشن یا را مٹیریل کی قیمت بڑھنا. اس کے علاوہ ایکسچینج ریٹ یعنی ڈالر کی فلکچویشن کمپنی کے پروفٹ مارجنز پر اثر ڈال سکتی ہے. آٹو موبائل انڈسٹری پر ٹیکسز اور گورنمنٹ پالیسیز کا گہرا اثر ہوتا ہے. انڈر سبسکرپشن کا رسک بھی موجود ہوتا ہے اگر انویسٹرز دلچسپی نہ دکھائیں. کمپنی نے ان رسک کو ٹیکل کرنے کے لیے لوکلائزیشن اور ڈائیورسفیکیشن کی اسٹریٹجی بنائی ہے. انویسٹرز کو چاہیے کہ وہ آئی پی او میں اپلائی کرنے سے پہلے سیکشن 5 ضرور پڑھیں. رسک کو سمجھنا ہی عقل مند انویسٹر کی پہچان ہے. اور یہاں ایک سوال رکھتے ہیں کہ کیا ڈالر بڑھنے سے ریگل بند ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، لیکن گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا جس سے سیلز والیوم پر اثر پڑ سکتا ہے. یہاں سے میرے ساتھ چلیے آپ ایک فنڈامنٹل اینگل کی جانب، پاکستان میں ای وی ریولیوشن اور ریگل کا رول. چلیے پیج نمبر 20 پہ. دیکھیے دنیا پیٹرول سے بجلی یعنی الیکٹرک کی طرف شفٹ ہو رہی ہے اور ریگل اس انقلاب کا پہلا مسافر ہے. ان کا ای وی پروجیکٹ صرف اسمبلی لائن تک محدود نہیں بلکہ پورے ایکو سسٹم کو ٹارگٹ کر رہا ہے. گورنمنٹ کی ای وی پالیسی 2020 ٹو 2025 نئے انٹرنس کو ٹیکس ہالیڈیز اور ڈیوٹیز میں کمی دے رہی ہے. ریگل نے انسینٹیوز کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے بالکل تیار ہے. الیکٹرک گاڑیاں نہ صرف سستی ہیں بلکہ ان کا مینٹننس کاسٹ بھی کم ہے. پاکستان میں فیول پرائسز بڑھنے کی وجہ سے ای ویز کی ڈیمانڈ میں شدید اضافہ ہو رہا ہے. ریگل کی یہ فرسٹ موور ایڈوانٹیج انہیں مارکیٹ لیڈر بنا سکتی ہے. لیکن یہاں سوال آتا ہے کہ آپ پاکستانی عوام الیکٹرک گاڑیاں اپنائے گی؟ تو اس کا جواب ہے کہ فیول کی بڑھتی قیمتوں کے پیش نظر اور اس جیو پولیٹیکل ٹینشن میں آپ کو آلریڈی اپناتے ہوئے نظر آ تو رہی ہے. لاسٹ پوائنٹ کی جانب چلتے ہیں، ایک فنڈامنٹل اینگل، فائنل ورڈکٹ، کامیابی کا موقع یا صرف ایک آئی پی او. تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو ریگل آٹو موبائل کے آئی پی او میں اپلائی کرنا چاہیے؟ پروسپیکٹس حقائق دکھاتے ہیں کہ کمپنی کے پاس مضبوط ایسٹس، بڑھتا ہوا ریونیو اور ایک ویژنری مینجمنٹ تو موجود ہے. فلور پرائس 32 روپے انویسٹرز کے لیے ایک مناسب انٹری پوائنٹ لگ رہا. بڑے انویسٹرز کی 35 روپے پر انٹری نے مارکیٹ میں ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ پیدا تو کر دیا ہے. اگر آپ لانگ ٹرم ویلتھ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آٹو سیکٹر کی گروتھ کا حصہ بننا ایک عقل مند فیصلہ ہو سکتا ہے. یاد رکھیں اسٹاک مارکیٹ میں ارلی بٹس ہی سب سے زیادہ منافع دیتی ہیں. فیصلہ آپ کا ہے، کیا آپ نے اس نئے سفر کا حصہ بنیں گے یا صرف دیکھتے رہ جائیں گے؟ اور آخری سوال، آئی پی او کتنے دن بعد یعنی لسٹنگ کے کتنے دن بعد منافع کی امید رکھنی چاہیے؟ اس کا جواب ہے آئی پی اوز ہمیشہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کے لیے ہوتے ہیں، لیکن لسٹنگ کے پہلے دن بھی منافع کا امکان ہوتا تو ضرور ہے. اگر آپ کو ایسے ڈیپ ڈائیوز بیسڈ آن فرسٹ پرنسپلس پسند ہیں
تو کائنڈلی لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. انٹل نیکسٹ ٹائم ٹیک کیئر. اللہ حافظ. ہیپی ٹریڈنگ.